अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम स्पेशल कलाम के साथ डॉक्टर अयूब नदीम का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज अदब की तरवीज के लिए हर सतह पर काम हो रहा है। तहकीक, तनकीद, ड्रामा, शायरी, इंशा परदाजी, सफ़रनामा निगारी, कोई ऐसा मैदान नहीं जिसमें लिखने वाले तबा आजमाई ना कर रहे हों। ऐसी ही दो शख्सियात आज हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, और दोनों के मैदान अदब मुख्तलिफ है। पहले मेहमान जनाब तौक़ीर बिन असलम। तौक़ीर बिन असलम एक मशहूर ड्रामा निगार हैं। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न और दीगर चैनल्स के लिए बहुत से ड्रामे लिखे, तीनों ज़बानों में लिखे, उर्दू, पंजाबी और सराइकी। लेकिन ज़्यादा शोहरत इनके पंजाबी ड्रामों को हासिल हुई। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर नबील अहमद नबील। इनका ताल्लुक़ शोबा तालीम से है। एक अहम यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हैं, मुहक्किक हैं, नक्काद हैं और शायर हैं। और जब शायरी की बात हो तो आप जानते हैं मोहब्बत की बात होती है, फूलों की बात होती है, खुशबू की बात होती है। तो मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ जनाब तौक़ीर बिन असलम से करता हूँ। तौक़ीर साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप आज के प्रोग्राम में हमारे तशरीफ़ लाए, और हमारा प्रोग्राम इस लिहाज से बहुत एक वैरायटी रखता है कि इसमें मुख्तलिफ़ शोबों के लोग, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब इसमें तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़यालात से हमारे नाज़रीन को बहरा मंद कर। तौक़ीर साहब, आपने ड्रामा लिखा, लेकिन आपकी बुनियादी जो हैसियत है जिसमें आपकी ज़िंदगी गुज़री, अमली ज़िंदगी गुज़री, वो ये कि आप PMS ऑफ़िसर थे। हाँ जी। और आप डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पे आखिरी वक्त रिटायर हुए जी। और उसके बाद अब ज़ाहिर है कि लिखने लिखाने का सिलसिला और भी आपके लिए आसान हो गया। तो ये जो एक अफसरी करना या एक मुलाजमत करना और उसके साथ अपने लिखने के अमल को जारी रखना, कैसा लगा आपको ज़िंदगी में ये तजर्बा? देखिए जी, वो तो सरकारी मुलाजमत अपनी जगह पे, लेकिन साथ मैं ये सोचता था कि एज ए पाकिस्तानी भी मुझे कुछ करना चाहिए। वहाँ पे सर्विस की, वहाँ पे उसके बाद हमें सैलरी मिली, उसके मुताबिक जो हमारा किचन का सिस्टम है वो चलता है। तो दूसरी तरफ मैं देखता कि पाकिस्तान जो है दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पे मार्ज़ वजूद में आया। लेकिन जब हालात देखता था, गिरदोनवा में करप्शन भी है और भी बहुत सी गैर कानूनी, गैर अखलाकी हरकतें हो रही हैं, तो उसमें मैं चाह रहा था कि मैं अपना कैसे कंट्रीब्यूट करूं, कैसे मैं आवाम तक पहुंचूं। तो लिहाजा मैं ड्रामे की तरफ आया। अपना रद्द अमल कैसे दूं? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो फिर मैंने ये अपना, पहले मैं कुछ अखबारात में भी लिखता रहा, तो उसके बाद मैं ये ड्रामे की तरफ आया। तो अखबारात में आप क्या लिखते रहे? अखबारात में मैं फीचर राइटर के तौर पे मैंने कुछ काम किया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चले गए, तो फिर साथ साथ ये जो ड्रामा लिखने का सिलसिला ये भी साथ साथ जारी रहा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो सोचा था मुझे उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, और जो मैं चाहता था वो काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब भी रहा। तो बहरहाल ये मेरा जो सफ़र है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके अहम मौज़ूआत ड्रामे में क्या रहे? चंद एक। सबसे पहले तो मैंने देखा कि यहाँ माशरे में हमारे जो है ना मंशियात का बड़ा
اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. جس گھر میں کوئی ایک بچہ بھی اس طرف راغب ہو جائے تو وہ گھر کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. تو پہلے میں نے اس پہ فوکس کیا. فن پہلوانی سے میں جڑا رہا ہوں. کچھ میرے عزیز و اقارب کہہ لیں کہ وہ بھی فن پہلوانی سے منسلک تھے. تو میں نے بہرحال پھر میں نے فن پہلوانی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈرامے لکھے. آپ خود بھی پہلوانی کرتے رہے؟ ہاں کچھ عرصہ بچپن میں کہہ لیں. تو بہرحال میں نے پھر ایسا سوچا, میں نے کہا یار کہ ہم کیسے یہ جو منشیات میں پہ لگے ہوئے ہیں لڑکے, ان کو کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو ندیم صاحب اگر آپ ماضی میں جائیں نا تو لاہور شہر میں بڑے اکھاڑے ہوتے تھے, بلکہ لاہور شہر نہیں پورے پنجاب پورے پاکستان میں ہوتے تھے. نوجوان پہ وہاں پہ جاتے تھے, کسرت کرتے تھے, پہلوانی کرتے تھے. اور جو اکھاڑا ہوتا ہے وہ ایک یہ سمجھے کہ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. وہاں کا جو منصف ہوتا ہے, جو وہاں کا انسٹرکٹر کہہ لیں, منصف کہہ لیں, کوچ کہہ لیں, وہ ایک بڑی اعلیٰ شخصیت ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ یار بچوں آپ نے صبح کے وقت اٹھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, ڈسپلن آپ کی لائف میں ہونا چاہیے, اور شام کو آپ نے کتنے بجے سونا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ معاشرے میں آپ نے کیسے رہنا ہے. اگر سامنے سے کوئی عورت آ رہی ہے تو اس سے کیا آپ کا سلوک ہونا چاہیے. اگر سامنے سے کوئی دوسرے آپ سے سینئر کوئی سٹیزن آ رہا ہے تو اس کو کیسے ہونا چاہیے, سلوک آپ کا اس کے ساتھ جھک کے کیسے سلام کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو جسمانی مقابلہ تھا وہ تخلیقی مقابلے میں منتقل. ہاں جی, کہہ سکتے ہیں آپ کہ پہلے آپ زور آزمائی کرتے رہے جسمانی, پھر آپ نے کہا نہیں اب یہ زور آزمائی جو ہے یہ قلم کے ذریعے ہونی چاہیے, اور اپنی جو ذہنی قوت ہے, تخلیقی قوت ہے, اس کو بروئے کار لانا چاہیے. بالکل بالکل. میں ڈاکٹر نبیل احمد نبیل صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بہت چھوٹی عمر میں تحقیق اور تنقید میں بڑا نام کمایا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو شعبے ہیں تحقیق اور تنقید کے, ان میں پہلے تو آپ کا ظاہر ہے کہ آغاز ہوا ہوگا پی ایچ ڈی سے. تو پی ایچ ڈی میں آپ کا موضوع کیا تھا, اور کیا آپ آج کی تحقیق و تنقید سے مطمئن ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اسپیشل ٹی وی کی پوری ٹیم کا اور آپ کا خاص طور سے کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی جانب. میں نے سب سے پہلے تو شاعری سے ہی آغاز کیا, یعنی پہلا کام تو ظاہر ہے تخلیق ہے. تخلیق کو تقدم حاصل ہے, اولیت حاصل ہے. تحقیق کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. ظاہر ہے کہ پہلے تحقیق کا مرحلہ نہیں آتا, آپ بخوبی واقف ہیں. سب سے پہلے تخلیق کا مرحلہ جو ہے وہ ہر سطح پر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہم سوشل لیول پر دیکھ لیں تو وہاں بھی جو ہے وہ کریٹیو پروسیس کو تقدم حاصل ہے, اولیت حاصل ہے. انوویشن یعنی سوسائٹی میں بھی آپ کسی بھی زندگی کے شعبے میں دیکھیں تو وہاں انوویشن جو ہے اس کو تقدم حاصل ہے. اور جو اقوام انوویشن کی طرف جو ہے وہ جلد راغب ہو جاتی ہیں وہ زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو جاتی ہیں. تو اب میں ادب کی طرف آ جاتا ہوں. ادب میں پہلا مرحلہ تخلیق کا ہے. ظاہر ہے کہ پہلے جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. دیکھیے اگر آپ کے سامنے کوئی مینیوسکرپٹ ہوگا, کوئی متن ہوگا, تو آپ اس کی تلاش و بسیار کی جانب جائیں گے. اور تلاش و بسیار تحقیق ہے, قاف قاف حق کی تلاش ہے. ادب میں بھی جب ہم تحقیق کی جانب آتے ہیں تو سچائی کی, صداقت کی تلاش ہمارا پہلا منشا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں تخلیق کے بعد تنقید کی جانب آیا, اور تنقید کے بعد میں نے تحقیق کی جانب قدم رکھا. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعری, جو ادب, جو افسانہ صداقت کے لیے لکھا گیا وہی بڑا ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. وہی زندہ رہا. جو خیالی تھا, تصوراتی تھا, وہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکا. ڈاکٹر صاحب ڈیفرنٹ آسپیکٹ ہوتے ہیں نا. ایک جو تخلیقی عمل ہے اس میں
امیجینیشن کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے، یعنی متخیلہ کی بھی شمولیت ہوتی ہے. آپ پہلے امیجن کرتے ہیں چیزوں کو، آپ بخوبی واقف ہیں. پہلے ہم اپنے ذہن میں جو ہے کوئی تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، کوئی واہمہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، کوئی ایسی تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے، اس کا نیچر سے تعلق بھی ہو سکتا ہے اور اس کا نیچر سے جڑے ہوئے دیگر عوامل کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ ابھی جوان ہیں تو شاعری کچھ عنایت کریں. جی ڈاکٹر صاحب، میں اپنے ناظرین کی خوبصورت سماعتوں کے سپرد کرتا ہوں ایک غزل کے چند اشعار. جی. اس نے پیشانی پہ کیا دست شفا رکھا ہے. واہ. اس نے پیشانی پہ کیا دست شفا رکھا ہے، شہر کے شہر نے گھشر اٹھا رکھا ہے. واہ 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 واہ. دل دھڑکتا ہے تو بس تیرے لیے ہی، ورنہ خاک کا ڈھیر ہوں اور خاک میں کیا رکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. دل دھڑکتا ہے تو بس تیرے لیے ہی، ورنہ خاک کا ڈھیر ہوں اور خاک میں کیا رکھا ہے. توڑ دیتے ہو میرے دل کو کبھی جوڑتے ہو، تم نے تو پیار کو ایک کھیل بنا رکھا ہے. خواہشیں بڑھتی ہیں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. کیا بات ہے. خواہشیں بڑھتی ہیں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. کس نے انسان کو یہ روگ لگا رکھا ہے، کس نے انسان کو یہ روگ لگا رکھا ہے. آندھیاں ایسی اٹھیں بجھ گئے سورج لیکن، آندھیاں ایسی اٹھیں بجھ گئے سورج لیکن، ایک دیا ہم نے بہر طور جلا رکھا ہے. ایک دیا ہم نے بہر طور جلا رکھا ہے. کون رکھتا ہے یہاں یاد کسی کو بھی نبیل، کون رکھتا ہے یہاں یاد کسی کو بھی نبیل. اچھے اچھوں کو زمانے نے بھلا رکھا ہے. اس نے پیشانی پہ کیا دست شفا رکھا ہے، شہر کے شہر نے گھشر اٹھا رکھا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی جوانی کا ذکر اس لیے کیا کہ جوانی کے ساتھ جو ہماری رومانی شاعری ہے وہ جڑی ہوتی ہے، اور بعد میں جب جس طرح پختگی آتی ہے عمر میں، اسی طرح خیالات میں بھی پختگی آتی چلی جاتی ہے. اور وہ جو چھوٹے چھوٹے جذبے ہیں، الڑ جذبے، جو ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، وہ جو بھی خام ہوتے ہیں وہ کہیں پس منظر میں چلے جاتے ہیں. جی اپنا توقیر صاحب، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. اب ظاہر ہے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے بھی ڈاکٹر کا لفظ ہی منہ سے نکلتا ہے. توقیر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے 3 زبانوں میں ڈرامہ لکھا. جی. اردو تو ظاہر ہے ہماری قومی زبان ہے، اور اس میں لوگ لکھتے ہیں. مادری زبان آپ کی میری پنجابی ہے تو آپ نے پنجابی میں لکھا. سرائکی میں کیسے لکھا؟ سرائکی بھی ماشاءاللہ میرے پاکستان کی زبان ہے. تو میرے ایک زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ بہاولپور میں گزرا ہے، تو لہٰذا مجھے بہاولپور سے بھی محبت ہے اور بہاولپور کی زبان سے بھی. تو ماشاءاللہ میں نے کافی سرائکی ڈرامے لکھے ہیں. بلکہ میرا ایک اور بھی اعزاز کہہ لیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر جب شروع ہوا ہے، اس کی اوپننگ ہوئی ہے، تو جو پہلا ڈرامہ سرائکی ہے وہ میرا تحریر کردہ تھا. واہ، بہت اچھے. اچھا. علاوہ ازیں میں نے جو سرائکی ہیں وہ ایک اور چینل ہے، نجی چینل، اس کے لیے بھی میں نے لکھا. سرائکی بہت میٹھی زبان ہے، بہت زبردست. اور ظاہر ہے پاکستان کی ساری زبانیں پاکستان کی زبانیں ہیں، پاکستانی زبانیں ہماری زبانیں، اور سبھی قابل احترام ہیں اور ہم سب کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، جو آپ نے سیریل لکھے پنجابی میں، جی کچھ ان کا بتائیے، کون کون سے؟ اچھا، پہلا جو میں نے سیریل لکھا تھا وہ لکھا تھا میں نے پیلو پکیاں میں. اسے جو پروڈیوس کیا تھا وہ اسلم قریشی صاحب، ماشاءاللہ بڑا نام ہے، ارشد تبسم صاحب مرحوم، انہوں نے پروڈیوس کیا تھا. تو وہ پہلا ہی میرا جو سیریل تھا بڑا کامیاب ہوا.
اس میں مرکزی کردار کن کے تھے؟ مرکزی کردار تھے ارم حسن نے اس کو مرکزی کریکٹر تھے، سعد خواجہ سلیم تھے، ببو برال تھے اور خالد بٹ صاحب، انہوں نے اپنا یہ مین کردار تھے. اس کے بعد میرا جو سیکنڈ سیریل آئی وہ تھی موڑ مہارا. اس میں اسے طارق احمد صاحب نے پروڈیوس کیا تھا اور اس میں جمیل فخری صاحب، اس کے بعد وہ اپنا ناصر بولو پہلوان، فرزانہ صاحبہ، اور علاوہ سے کافی اس میں جو سینئر جمیل فخری بہت سمجھدار آرٹسٹ تھے اور میرا بھی ان سے بہت تعلق رہا، اور اکثر وہ میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور بہت سے معاملات پہ ان کی ڈسکشن مجھ سے ہوتی رہتی تھی. بلکہ جی ایک میں عرض کروں کہ مجھے ایک دفعہ انہوں نے اپنے گھر بلا لیا، کہنے لگے یار آپ سے گپ شپ لگانی ہے تو گھر آئے. تو بہرحال میں چلا گیا تو یقین کریں اتنے اچھے مہمان نواز تھے، جاتی انہوں نے پہلے مجھے چائے وغیرہ پوچھی، گپ شپ رہی، اس کے بعد بہترین جو کہتے ہیں بہت وزادار انسان تھے اور ان کا بڑا رجحان تھا تصوف کی طرف. ہاں بالکل. اور میں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا ان دنوں تصوف پہ ہی، تو وہ میرے ساتھ بہت ان کی جو ہے وہ گفتگو رہی ان دنوں، اور وہ کئی باتیں مجھ سے اختلاف اور اتفاق کرتے. لیکن میں نے جو سنا ہے نا آپ کے متعلق، جمیل فخری کے علاوہ غیور احمد صاحب اور مسعود اختر وہ بھی آپ کے بڑے قریب تھے. جی. بہرحال انٹرویو آج میرا اس لیے پوچھ. جی بہت شکریہ. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں سلام، اور ہم وہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں رکا تھا. جی ڈاکٹر نبیل احمد نبیل صاحب، جو آج شاعری تخلیق ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ شاعری اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے یا یہ زمانے کے ساتھ چل رہی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شاعری جس کا تعلق مشاعرے کے ساتھ ہے، جب ایک شاعر جو ہے پاپولیرٹی کے لیے، مقبولیت کے لیے شعر کہنا شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کے ٹارگٹ آڈینس ہوتے ہیں کہ میرے سامعین، میرے ناظرین کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا کس طرح کے موضوعات میں لے کر آؤں. تو مشاعرے کی شاعری میں بھی اچھا شعر کہنے والے شعراء موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بالکل جس کے لیے یہ لفظ استعمال کروں گا کہ جس کے لیے سبلیمٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹرم استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک عرفہ نوعیت کی حامل شاعری جو ہے وہ مشاعرے کی شاعری میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مشاعرے میں سنانے والا شاعر جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا سورس تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو کر رہ گیا ہے، کہ وہ آتا ہے مشاعرے میں شعر سناتا ہے، ناظرین جو ہے وہ تالیاں بجاتے ہیں، ان کا کیتھارسس ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں کیا یہ واقعی ان شاعروں کو اپنے مشاعروں میں بلاتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں؟ ہمارے سرکاری اداروں میں یہ بات ذرا جو ہے وہ اگر میں ملفوف پیرائے میں کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی. اور سرکاری اداروں کو چاہیے کہ وہ ایسے شعراء کو اپنے اداروں میں بلائیں جن شعراء کے ہاں تہداری ہے، جن کے کلام میں زندگی کی کئی ایک پرتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، زندگی کی کئی ایک جہتوں کو انہوں نے سامنے رکھ کر عمر عزیز کا بڑا حصہ جو ہے شعر کی تخلیق میں صرف کیا ہے. تو میرا جہاں تک ماننا ہے ہمارے سرکاری اداروں جن میں کالجز ہیں، جن میں جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، تو یونیورسٹیز میں ان شعراء کو مدعو کرنا چاہیے، بلانا چاہیے، انوائٹ کرنا چاہیے جو زندگی کے ڈیفرنٹ آسپیکٹس کو اپنے تخلیقی عمل کا حصہ بناتے ہیں. کہ ایک مخصوص کچھ لوگ ہیں وہی بار بار آتے ہیں، انہیں بار بار نوازا جاتا ہے، کیونکہ ان جو سرکاری مشاعرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ معاوضہ بھی جڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں جو ہے وہ ایک سے زیادہ پہلو ہیں.
جو آپ کے بھی مشاہدے میں ظاہر ہے آتے رہتے ہیں، میرے بھی مشاہدے کا حصہ ہیں. ایک تو وہ پیسے یا لفافے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شاعر کے ساتھ جڑ گیا ہے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اچھا کوئی نہیں ہے. دوسری بات ہاں اعزازیہ جو ہے ظاہر ہے ہم اپنے اگر تخلیق کار کو اعزازیہ دیتے ہیں تو اس کی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اعزازیہ ملنا چاہیے. لیکن جو گروہ بندی ہے وہ کیا یہ آج شروع ہوئی ہے؟ یہ تو کلاسیکی دور میں بھی تھی. غلام حمدانی مصطفی کے بہت سارے شاگرد تھے اور غلام حمدانی مصطفی جس مشاعرے میں جاتے تھے اپنے شاگردوں کے ہمراہ جاتے تھے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ مصطفی کے اگر اتنے شاگرد نہ ہوتے تو ان کے اور بھی کتنے دیوان ہوتے. آپ نے بجا فرمایا ہے. اور ایسے ہی آج اگر ہم اس بات کو بلینڈ کر کے اپنے پریزنٹ کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو آج بھی گروہ بندی ہے. مطلب ایک شاعر جو ہے جس کا اپنا اسٹوڈیو ہے اس کو اس لیے جو ہے وہ کسی مشاعرے میں ادبی گروہ جو ہے دوسرا ادبی گروہ اس لیے بلاتا ہے کہ کل کو مجھے جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اپنے کلام سے نوازیے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک غزل میں اپنے سامعین کی نظر کرتا ہوں. کیا جانیے جو گرمی بازار ہی نہ ہو، کیا جانیے جو گرمی بازار ہی نہ ہو، ہم کیا کریں جو جاں کا خریدار ہی نہ ہو. کیا بات. اتنا نہ جھوٹ بول کے سویا ہوا ضمیر، اتنا نہ جھوٹ بول کے سویا ہوا ضمیر، سو جائے یوں کہ پھر کبھی بیدار ہی نہ ہو، سو جائے یوں کہ پھر کبھی بیدار ہی نہ ہو. کیوں دل کو ہے شراب کا دھڑکا لگا ہوا، کیوں دل کو ہے شراب کا دھڑکا لگا ہوا، آنکھوں میں تیرا سایہ دیوار ہی نہ ہو، آنکھوں میں تیرا سایہ دیوار ہی نہ ہو. ہم دیکھتے نہیں ہیں کئی دن سے آئینہ، ہم دیکھتے نہیں ہیں کئی دن سے آئینہ، اس خوف سے کہ آئینہ بیدار ہی نہ ہو، اس خوف سے کہ آئینہ بیدار ہی نہ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم دیکھتے نہیں ہیں کئی دن سے آئینہ، اس خوف سے کہ آئینہ بیدار ہی نہ ہو. گھر سے بھی ہم نکلتے نہیں اس خیال سے، گھر سے بھی ہم نکلتے نہیں اس خیال سے، ہر رہ گزرے یار ہی نہ ہو. ایک اشک چاہتوں کا جو پلکوں پہ آ گیا، ایک اشک چاہتوں کا جو پلکوں پہ آ گیا، یہ داستاں کا آخری کردار ہی نہ ہو. اس پر کروں نبیل میں اندھا یقین کیوں، اس پر کروں نبیل میں اندھا یقین کیوں، بے شک میرے قبیلے کا سردار ہی نہ ہو. اچھا توقیر صاحب جی، آج کل جو ڈرامہ لکھا جا رہا ہے، ہاں جی، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامے کا جو سب سے اہم مصدر ہے یا سرچشمہ ہے وہ ہمارا کلچر ہے، ثقافت ہے، جسے ہم ڈرامے کے ذریعے پیش کرتے ہیں. آج جو ڈرامہ لکھا جا رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لکھا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے. کیا آپ آج کے ڈرامے سے مطمئن ہیں؟ تھوڑا سا میں کسی حد تک کہہ لیں، لیکن اگر دوسری طرف ہم آئیں نا کہ سیدھی سی بات ہے، پہلے میرے لیے تو سب سے پہلے ہوتا ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام اور پاکستان سے محبت. میری کیونکہ ٹریننگ وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے زیادہ ہوئی ہے، تو میں تو ڈرامے کی 3 چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بھئی پہلی بات ہے کہ پلاٹ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے، کردار کون سے ہیں اور آگے وہ کیسے انہوں نے کردار ادا کرنے ہیں اور رزلٹ آپ نے کیا دینا ہے. لیکن آج کل جو ڈرامہ ہوتا ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا کلیئر کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بس عجیب سی کہانیاں چل رہی ہیں ہمارے ہاں، تو عوام کو اٹریکشن کے لیے وہ کہانیاں چل رہی ہیں. لیکن کبھی توقیر صاحب میں آپ کی بات میں ہی اضافہ کر رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں لگتا کہ سارے چینلز پہ ایک ہی ڈرامہ چل رہا ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہوتا ہے. ایکچولی پتہ کیا، یہ آج کل کا دور جو ہے وہ کمرشلزم کا دور ہے، پیسے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک ڈرامہ ہٹ ہوا ہے تو اس کے بعد چلے ویسے ہی سلسلہ چل پڑتا ہے. جیسے ہماری پاکستان فلم انڈسٹری پہ زوال آیا ہے کہ وہاں پہ سلطان علی صاحب کی ایک فلم ہٹ ہوئی، اس کے بعد 10 فلمیں بن گئی، پھر ایک ہٹ ہوئی، پھر اس کے بعد مصطفیٰ قریشی صاحب کرتے کرتے وہ یکسانیت کا شکار ہوئے
اور اس وقت وہ کا فلم انڈسٹری کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ جو مختلف چینلز ہیں جو ڈرامے بنا رہے ہیں, میں کہوں گا یار ہمارے ہاں بہت زیادہ ٹاپک ہیں. ندیم صاحب آپ تو ماشاءاللہ خود بڑے سینئر ہمارے ڈرامہ نگار ہیں پاکستان کے, تو آپ بہتر سمجھتے کہ ہم کسی بھی ٹاپک کو لیتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے یاد آ گیا کہ پی ٹی وی پہ چلتی تھی آج دیا کہانیاں, تو آج دی کہانی چلتی تھی 25 منٹ کی. تو 25 منٹ کی جو کہانی ہوتی تھی وہ کوئی ہمیں ایک ٹاپک لیتے تھے, تو اسی پہ وہ سارا اسی میں ہم رزلٹ آؤٹ کر دیتے تھے. فار ایگزامپل جہیز ہے, جہیز پہ, منشیات پہ, رشتہ داری پہ, یعنی کہ کوئی بھی ٹاپک لے لیں آپ. تو لیکن یہ چیز جو آج کل مجھے نظر نہیں آ رہی ہماری ہاں, سیدھی سی بات ہے جی, ہمارے جو چھوٹے چھوٹے شارٹ سٹوریز ان پہ انڈین فلمیں بن چکی ہے. توقیر صاحب اس وقت جو آرٹسٹ تھا وہ بھی بہت دانش مند ہوتا تھا. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, جمیل فخری تھے, مسعود اختر تھے, یا عاصم بخاری, یا جو دیگر دوست ہیں, وہ بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ شیئر کرتے تھے. اب یوں لگتا ہے کہ ایک سکرپٹ لکھا لکھایا جو بھی ہوتا ہے اس پہ آرٹسٹ کی کوئی رائے نہیں ہوتی, جی وہ ایز اٹ از اس کو کر دیتا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. آرٹسٹ جو حضرات ہیں ان کے پاس شاید آج کل ٹائم کم ہوتا ہے, ادروائز ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی آپ ڈرامہ بنائیں کم سے کم 3-4 ریہرسل اس کی ہونی چاہیے. ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ اسکرپٹ دیا جائے, یار اس کو تیاری کر کے آؤ, کنسیو کر کے آؤ کہ یہ آپ کا کون سا کریکٹر ہے اور کس طرح آپ نے پرفارمنس اپنی دینی ہے. لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا. وہ آتے ہیں سیٹ پہ پکڑاتے ہیں جی یہ آپ کے ڈائلاگ ہے, یہ بول کے چلے جائے, ادھر سے ان کو دوسری طرف سے دوسرے کریکٹر آتے ہیں. اچھا بعض اوقات تو ایسے بھی ہو رہا ہے کہ فار ایگزامپل 2 کریکٹروں نے باتیں کرنی ہے, تو ایک کریکٹر نہیں آیا, انہوں نے سنگل ایک کا لے لیا, جب وہ چلے گئے تو دوسرے کا سنگل لے لیا اور بعد میں ان کو دونوں کو ملا دیا. یعنی کہ وہ ایکشن ریئیکشن کا نہیں پتہ چلتا کہ اس کا کیا ایکشن ہونا چاہیے, ریئیکشن کیا ہونا چاہیے, کہ ڈرامے کی جو سب سے خوبصورتی ہوتی ہے وہ ایکشن ریئیکشن ہوتا ہے. بالکل. تو بہرحال میں تو کافی حد تک سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری ہوگی, لیکن کافی حد تک مایوسی بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس مایوسی کو ہم کم کرتے ہیں, روکتے ہیں. آپ جو شاعری کے حوالے سے کچھ آپ سے گفتگو اب ہوتی ہے, شاعری جو ہے یہ ایک تنقیدی عمل بھی ہے, کیونکہ سب سے پہلا نقاد شاعر خود ہوتا ہے اور وہ اپنے شعر کا, اپنے مصرعے کا انتخاب کرتا ہے. دوسروں کی تنقید تو بعد کا عمل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شاعر کے اندر نقاد چھپا ہوتا ہے وہ کتنا طاقتور ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے. تخلیقی عمل میں پہلا نقاد ایک تخلیق کار ہی اپنے کام کا ہوتا ہے جو اس کا تخلیقی عمل ہے. آپ دیکھیے کہ ایک آپ شعر کہتے ہیں, اس میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کا دونوں مصرعے جو ہیں پروز آرڈر میں ہوں, نثری ترتیب میں ہوں. یہ شاعر خود ہی جو ہے اس پر غور و خوض کرتا ہے کہ کیا میں نے جو مصرعہ کہا ہے کیا نثری ترتیب اس کی درست ہے, کیا یہ رواں دواں ہے, کیا یہ بولتا ہوا مصرعہ ہے. پھر اس میں جو تلازمہ کاری ہے, اس میں تلازم خیال کی بات کر لیجئے, تلازم الفاظ کی بات کر لیجئے, کیا اس میں جو تلازمہ کاری ہے کیا مکمل ہے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے, ایک پورا عمل ہے. پہلے تخلیق ہوتی ہے, اور ہمارے جتنے بھی کلاسیکی شعراء ہیں ان کے یہاں ہم ان کے اگر متون دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ پہلے مصرعہ کہا, اس کے بعد جو ہے دیکھا کہ یہ ترکیب یہاں موضوع نہیں ہے تو اس ترکیب کو بدلا. انہوں نے دیکھا کہ یہاں یہ لفظ جو ہے اس تلازمے کے اس سے تلازمہ کاری کا عمل جو ہے وہ تاثیر جو ہے اس میں پیدا نہیں ہو رہی, تو وہ انہوں نے جو ہے کوئی ایک لفظ بدل دیا. دیکھا کہ یہ پورے کا پورا مصرعہ دوسرے مصرعے کے ساتھ لگا نہیں کھاتا تو مصرعہ بدل دیا. ہمارے پاس جو ان کی جو بیاز ہیں, ان کی ڈائریاں ہیں, ان میں موجود ہے کہ ایک مصرعے کو کئی مرتبہ کاٹا گیا اور اس میں تبدیلیاں اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا, آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ غالب کا جو متداول کلام ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے, اور پھر باقیات غالب یا باقیات دیوان غالب کہہ لیجئے,
اس میں جو ہے غالب نے جو اپنا کلام نظری کر دیا تھا، ترک کر دیا تھا، رد کر دیا تھا، بعد کے محققین نے تلاش و بسیار کے بعد اس کو دوبارہ سے ان کے دیوان میں شامل کر دیا. بڑی اچھا آپ نے ٹاپک جو ہے نا یہ ریز کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح اقبال کے ساتھ ہوا کہ اقبال نے اپنا وہ کلام جو منسوخ کر دیا تھا اسے تلاش کر کے دوبارہ اس کو باقیات اقبال کے نام سے دوبارہ سے جو ہے وہ شائع کر دیا گیا. یہ اچھا عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کار کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے کس کلام کو جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آنا چاہتا ہے، نہ کہ بعد کے لوگوں کو. حضرت علامہ نے اپنے جس کلام کو نظری کر دیا، ترک کر دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے درست فیصلہ کیا تھا اور ہمیں جو ہے ان کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے تھا. لیکن محققین کے پاس جو ہے وہ چونکہ انہوں نے کچھ کرنے کو نہیں ہے تو وہ یہی کام کرتے جا رہے ہیں. چونکہ انہوں نے مثال کے طور پر اپنے طالب علموں کے لیے بھی کچھ ظاہر ہے انہیں بتانا ہوتا ہے، ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہ عمل تحقیق کے دوران میں جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کلیات سریندر پرکاش، میں نے ان کے افسانوں کی تدوین کی. آپ جانتے ہیں کہ وہ انتظار حسین صاحب، بلراج مہندرا، ڈاکٹر انور سجاد صاحب اور پھر ان کے دیگر معاصرین، انور عظیم صاحب کا ذکر آپ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کمال کے افسانے لکھے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے آپ توقیر صاحب سے ڈرامے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو جب آپ شارٹ سٹوری کی طرف آتے ہیں تو شارٹ سٹوری کا را میٹیریل، خام مواد بھی تو ایک افسانہ نگار اپنی سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے لیتا ہے، اور زندگی کے کئی ایک پہلوؤں کو، زندگی کے کئی ایک جہات کو اپنی شارٹ سٹوری میں وہ تہداری کے ساتھ لے کر آتا ہے. یعنی مطلب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی جیسے توقیر صاحب فرما رہے تھے، اس میں بھی باقاعدہ جو ہے وہ پلاٹ ہوتا ہے، اس میں امیجینیشن سے بھی کام لیا جاتا ہے، اس میں ایک کہانی ہوتی ہے. اب جب ہم سریندر پرکاش کے افسانوں کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے علامتی افسانے لکھے. انہوں نے صاحب آپ نے شاعری میں اپنی سوسائٹی سے کیا لیا ہے وہ ہمیں ذرا سنائیے. ایک غزل میں اپنے ناظرین کی خوبصورت سماعتوں کی سپرد کرتا ہوں. ایک لمحہ ہے تیرے حسن نظر کا جاگنا، ایک لمحہ ہے تیرے حسن نظر کا جاگنا، عشق ہے لیکن مسلسل عمر بھر کا جاگنا، زندگی کے چاک پر گردش کو رکھتا ہے رواں، زندگی کے چاک پر گردش کو رکھتا ہے رواں، کوزہ گر کے ہاتھ میں شوق ہنر کا جاگنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شعر دیکھیے گا کہ دیتا رہتا ہے میرے نم خوردہ خوابوں کی خبر، دیتا رہتا ہے میرے نم خوردہ خوابوں کی خبر، صبح جاں افروز میں ایک برگ تر کا جاگنا، بنتا جاتا ہے تلاش آب و دانہ کا سبب، بنتا جاتا ہے تلاش آب و دانہ کا سبب، صبح سے پہلے ہر ایک شاخ شجر کا جاگنا. اور آپ جو سوسائٹی کی بات کر رہے تھے، ہماری قدریں کیسے بدل گئی ہیں آنن فانن. رفتہ موجود میں تفریق پیدا کر گیا، رفتہ موجود میں تفریق پیدا کر گیا، شہر کی گلیوں میں اکثر شور و شر کا جاگنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں توقیر بن اسلم صاحب کا، ڈاکٹر نبیل احمد نبیل کا، کہ آپ دونوں اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ کے آنے سے آج کے پروگرام میں ایک بہت اچھی گفتگو ہونے کا موقع ملا. ناظرین، یہ گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے، چہرے بھی بدلتے رہیں گے، خیالات بھی بدلتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے میزبان ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.